आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, मुल्क की आज़ादी में मुस्लिम उलेमा की कुर्बानी को काफ़ी अहम रोल रहा है और साथ ही साथ दस्तूर हिंद की तहरीर में भी मुस्लिम अकाबरीन ने अहम किरदार निभाया है। नाज़रीन, आज जश्न जमहूरिया के मौके पर इन्हीं उन्वानात पर हमने मुल्क के मशहूर व मारूफ आलम दीन व नाजिम अशरफुल उलूम सईदाबाद हाफिज मौलाना अब्दुल कवी साहब से गुफ्तगू की है। आइए हमारी इस गुफ्तगू पर डालते हैं एक खुसूसी नज़र। जी हाँ नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर हैदराबाद की मशहूर व मारूफ दरसगाह इदारा अशरफुल उलूम सईदाबाद हैदराबाद में। यौम जमहूरिया की मौके की नज़ाकत को देखते हुए आज हम यौम जमहूरिया के उन्वान से हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब नाज़िम इदारा अशरफुल उलूम सईदाबाद हैदराबाद के ज़र्रीन ख़यालात से हम आप तमाम हज़रात को वाक़िफ़ियत हासिल कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम मौलाना का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि मौलाना आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मौलाना, हमारे ज़ारीन नाज़रीन की तरफ से कुछ सवालात आए थे, तो उसका हम चाहेंगे कि आपसे इसके जवाबात अगर हमें मिलें तो उम्मत को काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहला सवाल मौलाना ये था कि दस्तूर हिंद की तहरीर के मुताबिक ये बात आम है कि दस्तूर हिंद की तहरीर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि दस्तूर हिंद की तहरीर में मुस्लिम उलमा खादिन का भी रोल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिनिल करीम। हिंदुस्तान की जो 3 मशहूर तातीलात हैं उनमें से एक 26 जनवरी की भी है। इसी मुनासिबत से आपने इस प्रोग्राम में कुछ सवालात उठाए हैं। इस मुल्क की आज़ादी के बारे में जैसा कि तारीख़ से साबित है कि 1947 ईस्वी को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मुकम्मल आज़ादी हासिल हुई है और इससे पहले एक तवील जद्दोजहद होती रही है। इस आज़ादी के बाद यहाँ ये इस बात का मसला उठा कि यहाँ पर एक दस्तूर, आज़ाद हिंदुस्तानी हुकूमत का दस्तूर मुरतब किया जाए। इस दस्तूर को मुरतब करने के वास्ते एक दस्तूर साज कमेटी बनाई गई। उस दस्तूर साज कमेटी में 307 अरकान थे और उसकी सदारत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। इस कमेटी ने 2 साल 11 महीने 8 दिन में इसको मुकम्मल किया और इसको तैयार करके डॉक्टर साहब के हवाले कर दिया और फिर उसके बाद उस पर गौर व ख़ौज़ हुआ और उसमें हज़्फ़ व इज़ाफ़ा भी हुआ और काफ़ी तरमीमात और इस्लाहात के बाद फिर इसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इन 307 अरकान ने इस पर दस्तखत की और उसके बाद उसके 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को कानून साज असम्बली ने इसको मंजूर किया और इसे नाफिजुल अमल करार दिया और उसी दिन इस दस्तूर के नाफिज होने के बाद सदर जमहूरिया की हैसियत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको हलफ लिया इस मुल्क के पहले सदर की हैसियत से और उसके बाद से एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से ये मुल्क अपने दस्तूर और अपने कानून के तहत कायम होकर आगे चलने लगी। हुकूमतें नई पहली हुकूमत कायम हुई और इसी वजह से 26 जनवरी को मुल्क में बहुत बड़ी अहमियत का दिन करार दिया जाता है और इसका नाम यौम जमहूरिया है, क्योंकि जो दस्तूर मुरतब किया गया वो जमहूरियत की बुनियाद पर, डेमोक्रेसी की बुनियाद पर, यानी आवाम की क़ुव्वत और आवाम की ताकत असल है, इसकी बुनियाद पर ये दस्तूर मुरतब हुआ। और चूँकि हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों और अक़ीदों के मानने वालों का मजमुआ मुल्क है,
اس لیے اس دستور کو ایک جمہوری دستور قرار دیا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ساری دنیا کے جمہوری دساتیر میں ہندوستان کے دستور کو ایک نمایاں اہمیت حاصل ہے، اور اس کے اندر بڑی وسعت اور بڑی لچک رکھ کر اسے بنایا گیا ہے جو سارے شہریوں کے لیے قابل قبول ہو۔ تو دستور کے سلسلے میں ڈاکٹر امبیڈکر کا ذکر آتا ہے، اور انہوں نے بھی اس کے اندر بڑا ذمہ دارانہ عہدہ رکھا گیا، اور ان کو وہ اس کے لیے کوشش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ جو 307 اراکین تھے، یہ 307 اراکین میں پورے ملک کی نمائندگی کی گئی تھی، اور اس کو ملحوظ رکھا گیا تھا کہ ملک میں رہنے والی اقوام ان کی چاہتوں اور ان کی ترجیحات کا وہاں پر ذکر ہو اور نمائندگی ہو، اور اس کو ملحوظ رکھ کر دستور بنایا جائے۔ اچھا، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دستور بننے کے بعد ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بن گیا ہے، کیا اس ملک میں رہنے والے سبھی طبقات کے لوگوں کو جمہوریت کے ثمرات میسر ہیں؟ دیکھیے، جمہوریت کے ثمرات تو اصل میں جمہوریت یہ ہے کہ عوام الناس اپنی مرضی کی حکومت بنائے اور اپنی مرضی سے حکمرانوں کو چنے، اور عوام الناس کو یہ طاقت حاصل رہے، رعایا کو، باشندگان ملک کو، کہ اگر وہ اس حکومت سے ناراض ہوں اور اس حکومت سے خوش نہیں ہوں تو وہ ان کو ہٹائے اپنی طاقت سے، بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی فساد کے۔ جیسے دوسرے ممالک میں یا جہاں جمہوریت نہیں ہے وہاں پر لوگ یا تو مجبور ہو جاتے ہیں، یا تو پھر عوام الناس کو سخت ترین خوریزی کے بعد، جنگوں کے بعد، قتال کے بعد حکومت بدلنا پڑتا ہے۔ لیکن جب دستور ہی ایسا بنا ہوا ہو جس میں عوام کو اصل قرار دیا گیا ہو، اور عوام کی خوشی اور ان کی راحت کو اصل قرار دیا گیا ہو، تو عوام بہت آسانی کے ساتھ اپنے قوت کا استعمال کریں گے، عددی قوت کا استعمال کریں گے، اور حکومت اگر صحیح کام کر رہی ہے تو اس کے حامی رہیں گے، اور نہیں تو اس کو بدل دیں گے اور دوسری حکومت لے کر آئیں گے۔ یہ منشا جمہوری دستور کا ہے، اور دستور کے مشمولات سے یہ منشا ہندوستانیوں کو حاصل ہے، حق حاصل ہے۔ لیکن اس کے بعد جب رفتہ رفتہ حکومتوں کے اندر ایسی جس کو آج سیاست کہتے ہیں، ورنہ حکومت تو سیاست ہی کرنے کے لیے، لیکن جس کو آج سیاست کہتے ہیں اس کو دوغلاپن اور منافقت، اس کا نام سیاست ہو گیا ہے۔ تو جب یہ چیز آ گئی صاحب اقتدار لوگوں کے پاس، یا پھر یہاں کی ان ہستیوں کے پاس یا جماعتوں کے پاس جو لوگ طاقتور ہو گئے عوام کے مقابلے میں، اور عوام ان کے مقابلے میں کمزور پڑ گئے، تو اگر جمہوریت نام نہاد جمہوریت ہے تو پھر لوگوں کو ان کے مفادات اور ان کے حقوق کیسے حاصل ہوں گے؟ اگر جمہوریت حقیقت میں جمہوریت ہے، یعنی جمہوریت دستور تو سب کو حقوق دیتا ہے، اور آج بھی ہندوستان کا دستور ہندوستانی عوام کی طاقت ہے اور ہندوستانی عوام کا حامی ہے، لیکن یہ دستور نافذ کرنا جن کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ لوگ نابرابری اور ناانصافی کے ساتھ کام کریں گے تو دستور کا ہونا عوام الناس کے حقوق کے لیے اتنا مفید تو ثابت نہیں ہوگا۔ دستور ایک ڈھارس ضرور ہے کہ دستور ہے، آج بھی اگر دستور پر حکمران چلیں اور اس میں سیاست یا سیاست یعنی مفادات حاصلہ کو گھسنے کا موقع نہ دیں اور اپنے اغراض کو ترجیح نہ دیں، اس میں خود غرضی کے بجائے عوام پروری ہو، تو پھر یہی دستور ایک دنیا کا نرالا اور ملک کو خوشحال بنانے والا دستور ہوگا، اور تمام رعایا میں جتنی قومیں ہیں، جتنے ادیان ہیں، جتنے خیالات ہیں، جتنے کلچر ہیں، ہر تہذیب اور ہر مذہب کا ماننے والا 100% خوش ہوگا۔ لیکن جب سے مفادات داخل ہو گئے حکومت میں اور حکمرانوں میں، اور جب سے خود غرضی آ گئی کہ صاحب وہ اپنے نظریات اور اپنی جماعت بس اس کو زندہ رکھنا ہے، اس سے چاہے پبلک خوشی ہوتی ہو اور عوام مٹتی ہو، ختم ہوتی ہو، ان کو خوشحالی کے بجائے بدحالی ملتی ہو، ان کو امن کے بجائے بے چینی ملتی ہو،
تو اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ بس اپنے خود غرض ہیں کہ صاحب ان کی شخصیتیں اور ان کی جماعتیں محفوظ رہنا چاہیے۔ تو دستور کہاں حکمراں؟ اگر دستور حکمراں ہو تو پھر وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو اس دستور کے بنانے والوں کے مد نظر تھا، اور اس دستور میں جو گنجائشیں رکھی گئی ہیں، جو سہولتیں رکھی گئی ہیں، جو حقوق رکھے گئے ہیں۔ اب تو بنیادی حقوق کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس سے ہم دستور کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دستور ہمارا آج بھی اس لائق ہے کہ اگر اس کے اوپر امانت کے ساتھ عمل کیا جائے، اور جو شعبے ہیں انتظامیہ ہے، اور اسی طریقے سے مالیہ ہے، اور عدلیہ ہے، اور صحافت ہے، انہی 4 چیزوں کو جمہوریت کے بنیادی ستون کہا جاتا ہے۔ اگر یہ بنیادی ستون دیانت دار ہیں تو پھر یہ دستور سارے انسانوں کو گھر گھر راحت پہنچانے والا اور ہر دل کو سکون دینے والا دستور ہے۔ اس لیے دستور قابل قدر ہے اور قابل احترام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ ناظرین، اردو اگر جسم ہے تو جان ہے شاعری، اردو اگر پھول ہے تو خوشبو ہے شاعری۔ زبان اردو اور شاعری کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ اس فن شاعری کو منظر عام پر لانے کے لیے سٹی انڈیا نیوز نے اپنا ایک انوکھا پروگرام محفل شعر کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ان تمام شعراء کو پیش کریں گے جو نہ صرف ہماری ریاست تلنگانہ کے معروف شعراء ہیں بلکہ قومی سطح پر بھی اپنی فن شاعری کے ذریعے اپنے جلوے بکھیر چکے ہیں۔ تو ناظرین، انتظار کس بات کا، دیکھیے ہمارا پروگرام محفل شعر۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا دوست حافظ احمد اکرم عباس وقفے کے بعد آپ سبھی کا پھر سے ایک مرتبہ سٹی انڈیا ٹی وی پر استقبال کرتا ہوں۔ وقفے میں جانے سے پہلے ہم حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے یوم جمہوریہ کے عنوان سے۔ آئیے اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا، ایک اور سوال یہ تھا کہ ملک کی آزادی میں مسلم علماء کا کیا رول رہا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک بات سب سے پہلے یہ جاننے کی ہے کہ جس وقت انگریزوں نے ہندوستان پر ایک بڑے ہی حکمت عملی سے سمجھیے یا نہایت سازش رچا کر کے انہوں نے ہندوستان پر دھیرے دھیرے قبضہ کیا۔ پہلے ایز اے بزنس مین آئے، تاجروں کی حیثیت سے، لیکن انہوں نے ہندوستان کے نقشے میں اپنی جگہیں متعین کی کہ کچھ ادھر سے آئے، کچھ ادھر سے آئے، اور وہاں انہوں نے کاروبار شروع کیا، یہاں انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ لیکن یہ کاروبار نہیں تھا، یہ ایک سمجھیے کہ پہلا جتھا تھا حملہ کرنے والوں کا، جنہوں نے ایک حکمت عملی سے پہلے بادشاہ سے پرمیشن لے لی، اجازت حاصل کر لی، اور پھر کام کرتے ایسٹ انڈیا کمپنی، اور وہ اپنا کام کرنا شروع کیے۔ لیکن یہ کام تو اوپر دکھاوے کا تھا، اور اندر اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کرنا ان کا اپنا منصوبہ تھا۔ اس کی ایک تاریخ ہے اور بہت سی وجوہات ہیں اور بہت سی کمیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں جو جس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا وغیرہ، اس میں جانا نہیں ہے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہاں اس ملک کے اندر 600 سال تک ایک طویل اقتدار مسلمانوں کا رہا ہے، اور اخیر میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں سب سے زیادہ برا بادشاہ بتایا جاتا ہے، جو اس ملک کا سب سے خیرخواہ بادشاہ ہے، جس کی خیرخواہی کا یہ عالم ہے کہ اس ملک میں لمبی مدت 50 برس تک جس نے اقتدار کیا، اور وہ جو آج اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھا جاتا ہے، جس کا شرمندہ تعبیر ہونا مشکل ہے، لیکن وہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ اورنگزیب تھا۔ پورا غیر منقسم ہندوستان، کوئی خطہ باہر نہیں تھا، اور اتنے طویل ملک میں، اتنے وسیع و عریض ملک پر 50 سال جس نے اقتدار کیا، اور اس 50 سال میں اس ملک کی ہر قسم کی خیرخواہی، رعایا کی خیرخواہی کی، لیکن اس ملک کے خزانے سے اس اللہ کے بندے نے ایک پائی بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کی۔ وہ قرآن مجید لکھتے تھے، جب اس کا لکھنا مکمل ہوتا تو اس کا ہدیہ لوگ اپنے شوق سے خریدتے تھے، بہترین لکھنے والے تھے وہ، اور اس ہدیے سے وہ اپنے گھر گھرستی کر لیتے تھے، لیکن ملک کے خزانے سے نہیں کرتے تھے۔ ایسا ایماندار، باوفا
اور ملک کا خیر خواہ ان کے بعد تاریخ میں آج تک بھی کسی کو نہیں دکھایا جا سکتا۔ اب تو حکومتیں لوٹ مار کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اس بندے نے ملک سے اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ملک کا خزانہ ملک والوں ہی کے لیے اس نے خرچ کیا، اور آج بھی بڑی بڑی مندروں میں ہندوستان کے جو فرامین ہیں اورنگزیب کے، جس نے اپنے قلم سے اور اپنی مہر لگا کر کے مندروں کو جائیدادیں، جاگیریں، ان کی آمدنی کے ذریعے ان کے پجاریوں کے معاش کا سامان وغیرہ اس کو منظوریاں دی ہیں۔ لیکن ہر حکومت میں سیاسی اعتبار سے کچھ دشمن ہوتے ہیں، اور ان سیاسی دشمنوں کا مقابلہ کرنا ذات پات کی دشمنی نہیں کہلاتا، سیاسی دشمنوں کا مقابلہ کرنا مذہب کی بنیاد پہ تعصب نہیں کہلاتا۔ اورنگزیب کو بھی بعض سیاسی دشمنوں سے سامنا تھا، انہوں نے ان سے مقابلہ کیا یا ان کو سخت سزائیں دیں جو دیں، تو انہوں نے اس ملک کی سلامتی کے خاطر اپنے والد کو بھی جو ہے اس کے ان کے دادا کو جو ہے والد کو شاہ جہاں کو قید میں رکھا۔ تو قید کیا، بہرحال نظر بند کیا، ایک خاص جگہ پر رکھا، صرف اس ملک کی سلامتی کے لیے، کہ ان کی وجہ سے وہ ایسے ہاتھوں میں چلے جانے کا خطرہ تھا جس سے ملک ٹوٹ سکتا تھا اور خطرات ہو سکتے تھے۔ تو اگر ایسا کیا اپنے باپ کے ساتھ بھی ملک کے خاطر، تو ملک کے دشمنوں اور حکومت کے دشمنوں کے ساتھ اگر اس نے کوئی سختی کی ہے تو وہ بھی تاریخی حیثیت سے ثابت ہو تو بھی اس کی یہ توجیہ کی جائے گی، یہ تعویل کی جائے گی۔ ہر حکمراں اور ہر حکومت میں دراڑ پیدا کرنے والوں کو معاف نہیں کرتی۔ آج دیکھیے کہ جو حکومت ہندوستان میں ہے، یہ حکومت کتنے مسلمانوں کو اس لیے قتل کرتی ہے اور اس لیے انکاؤنٹر کرتی ہے کہ وہ ملک کے باغی بن رہے ہیں یا ان کے پلان ایسے تھے، تو کوئی مسلمان اس سے اختلاف نہیں کرتا، اور کوئی مسلمان اس معاملے میں اس اقدام کو غلط نہیں قرار دیتا، کیونکہ یہ تو حق ہوتا ہے حکومت کا کہ ہر باغی کو سر کچلے اور اسے ختم کرے۔ تو اورنگزیب نے بھی اپنے باغیوں کو، سیاسی باغیوں کو، اگر انہوں نے سزا دی اور وہ سزا دینا بھی تاریخ سے ثابت ہو، تو وہ تو جواز ہر کسی کو سمجھ میں آتا ہے اور آنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے وہ آدمی برا نہیں ہو جانا چاہیے۔ جس آدمی نے کپڑے سی کر، ٹوپیاں سی کر اپنا پیٹ پالا ہو اور حکومت کو سب کچھ عطا کیا ہو، رعایا کو سب کچھ دیا ہو، تو یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے حکومت کمزور ہوتی چلی گئی، اور انگریزوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ برٹش حکومت نے، جب سے برٹش حکومت نے دھوکہ دے کر بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا اور لال قلعے پر اپنا پرچم لہرا دیا اور حکومت کا اعلان کر دیا، تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ حکومتیں آزادی کی جو جد و جہد ہے اس کو 1857 کا نام دیتے ہیں، اور 1857 سے کچھ باتیں بیان کرتے ہیں۔ اس کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ 1857 سے اور 100 سال پہلے جو کام ہو رہا تھا، جو جد و جہد کی جا رہی تھی، اس کا ذکر مذاکرہ ہی نہ ہو، کیونکہ اس وقت میں کوئی بھی مسلمانوں کا شریک نہیں تھا ملک کی آزادی کی جد و جہد میں، تنہا مسلمان کر رہے تھے۔ سراج الدولہ ہیں، انہوں نے 1757 میں، پھر حیدر علی ہیں، پھر مجنو شاہ ہیں، پھر سلطان ٹیپو ہیں، جس کی اقتدار کا حال یہ تھا کہ سلطان ٹیپو نے اس قدر سخت مقابلہ لیا اور سخت لوہا لیا انگریزوں سے کہ انگریز ان کے جیتے جی اس پورے ملک میں حکومت کرنے کے باوجود بھی ملک کو اپنا نہیں سمجھ سکے، اور جس دن ان کی لاش کو کھدیڑ کے دیکھا اور جب دیکھا کہ جان نہیں ہے اس بدن کے اندر، تو اس پر کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو کون تھا جو ہندوستان کو بچا کے رکھا ہوا تھا انگریز کا بننے سے؟ حالانکہ وہ ایک حکومت تھی، ایک زبردست طاقت تھی، ایک اس زمانے کی سپر پاور تھی، لیکن اتنی بڑی طاقت کو بھی یہ کہنے کی جرت نہیں ہو سکی ایک معمولی میسور کا، ایک چھوٹی سی حکومت کا ایک بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کے ہوتے ہوئے وہ نہیں کہہ سکے۔ اب کون سچائی دیکھی جائے تو انگریز نے کس راجہ مہاراجہ کو مارنے کے بعد یہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے؟ ٹیپو سلطان کو مارنے کے بعد کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو سب سے بڑی رکاوٹ
اور سب سے بڑی ان لوگوں کے لیے جو رکاوٹ تھی اور جو طاقت ناقابل تسخیر تھی وہ مسلمان تھے۔ نواب سراج الدولہ نے یہ سب سے بڑی طاقت تھی، اس طاقت کے سامنے انگریز بے بس ہو رہا تھا، لیکن بہرحال غداریوں نے ان کو شکست دوچار کیا۔ ٹیپو سلطان کو بھی غدار کی غداری نے جو ہے شکست سے دوچار کیا، ورنہ اگر یہ لوگ طاقتور ہوتے اور ان لوگوں کے ساتھ غداریاں نہ کی گئی ہوتی تو انگریز کو کبھی اس سے بہت پہلے، اب ہم 1947 کی بات کر رہے ہیں، اس سے کہیں پہلے ملک آزاد ہو چکا ہوتا تھا، اور اتنی بربادی سے پہلے آزاد ہو چکا ہوتا۔ ساری دنیا میں جتنی نادر چیزیں تھیں مسلم بادشاہوں نے وہ سب ہندوستان میں لائی۔ اس زمانے میں دنیا اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، لیکن ملکوں میں بادشاہوں کے ہاں بڑی بڑی قیمتی چیزیں تھیں۔ ہندوستان کے سلاطین کی یہ خواہش رہی ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں، خواہ عرب ملک میں صحیح، خواہ مسلم کنٹری میں صحیح، اگر وہاں کوئی خاص چیز ہے، شان کی ہے، فخر کی ہے، تو وہ کسی طریقے سے خریدو، حاصل کرو اور اس ملک میں لاؤ۔ تو 600 سال میں جن بادشاہوں نے ملک کو سونے کی چڑیا بنایا تھا اور جس پر رال ٹپکاتے ہوئے برٹش حکومت نے آ کر کے یہاں پر مداخلت کی تھی اور اس پر حملہ کیا تھا، تو اس ملک کو پھر انگریزوں نے 200 سال میں کنگال کر دیا۔ 200 سال میں انگریز، یہاں تک کہ ہم نے اپنے آج سے 30 35 40 برس پہلے بھی وہاں پر دیکھا لال قلعے کے اندر کہ صاحب لال قلعے کے اندر تاریخ بتاتی ہے کہ اس زمانے کی تعمیر کرنے والے معماروں نے سونے کا چاندی کا تک استعمال کیا، صرف کلروں کا نہیں، سونے چاندی کا استعمال کیا۔ وہ بھی کھرچ کھرچ کے برٹش لے گئے، وہ تک نہیں چھوڑا، ہر چیز یہاں سے لی اور اس ملک کو کنگال کیا اور سب لے جا کر کے اپنے ملک کو دولت مند بنایا۔ تو اس کے بعد اس کی تکلیف سب سے زیادہ فطری طور پر کس کو ہو سکتی تھی؟ اگر ہم غور کریں تو جو لوگ 600 سال سے ایک ملک کے بادشاہ تھے اور بلا شرکت غیر بادشاہ تھے، ان لوگوں کے ہاتھ سے جب ملک چلا گیا تو تکلیف فطری طور پر سب سے زیادہ کس کو ہوئی؟ جو لوگ پہلے ہی سے رعایا بن کر جی رہے تھے وہ اب ان کے رعایا نہیں، ان کے ہو گئے، بس اتنا ہی فرق پڑا۔ لیکن جو لوگ بادشاہ ہو کر جی رہے تھے، مالک بن کر، حکمراں بن کر جی رہے تھے، ان کو تکلیف زیادہ ہو سکتی تھی اور انہیں کو ہوئی سب سے زیادہ تکلیف۔ اس لیے مسلمان سب سے پہلے انگریز سے ملک کو چھڑانے کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ جدوجہد اسی وقت شروع ہو گئی۔ اب 1757 سے بات کرنی چاہیے، ہم 1857 سے بات کر رہے ہیں، پچھلے 100 سال کو منظر سے ہٹا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ان 100 سالوں میں ہم مجاہدین آزادی کی فہرست بنائیں گے یا ان کے حالات جاننا چاہیں گے یا ان سے واقف ہونا چاہیں گے تو ٹوٹل مسلمان ملیں گے، صرف مسلمان نواب، مسلمان بادشاہ، مسلمان علماء، مسلمان امراء، انہی لوگوں کی جد و جہد اس سلسلے میں رہی۔ لیکن بہرحال پھر بھی انگریز آہستہ 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 ہر طاقت کو کچل کر مضبوط ہوا اور ایک مضبوط اقتدار بنا کر 200 سال اس نے حکومت کی۔ لیکن ان 200 سالوں میں بھی مسلمانوں نے اپنی جد و جہد چھوڑی نہیں، وہ برابر جاری رکھے، یہاں تک کہ آخری 50 سال ایسے ہیں جد و جہد آزادی کے، 200 سالہ، کم سے کم 200 سالہ تاریخ کے آخری 50 سال ایسے ہیں جس میں خود جد و جہد آزادی کے جو ہیرو تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، انہوں نے ہی مالٹا سے آنے کے بعد یہ طے کیا کہ اب یہ جد و جہد اکیلے نہیں کرنا چاہیے اور ملک کی دیگر اقوام کو بھی ہمیں شامل کر لینا چاہیے۔ انہوں نے مہاتما گاندھی کا انتخاب کیا اور انہوں نے ان کو بامبے میں ہائی کورٹ کی پریکٹس چھڑوا کر کے بلایا اور اس میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور ان کو لایا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جمعیت علماء پھر قائم ہوئی تو جمعیت علماء نے گاندھی کو پورے ہندوستان کا دورہ کرایا اور انہیں جو ہے مہاتما کا مقام عطا کیا، اور یہ صرف اس لیے کیا کہ ملک کو آزادی سب مل کر کے دلائیں۔
اور ہندوؤں کو جوڑنے جمع کرنے کے لیے یہ شخصیت کا ان کی نظر نے انتخاب کیا اور انہوں نے لے کے آئے. اور پھر اس کے بعد گاندھی نے اتنی جد و جہد میں سب کو جوڑا اور شریک کیا. اور جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی میں ہم کہوں گا تو ہم میں 2 حروف ہیں، ہے میم ہے. تو جب بھی میں ہم کہتا ہوں تو میرے تصور میں ہندو مسلم ہوتے ہیں. تو لوگوں کو جوڑنے کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے. جو بے فکر تھے انہیں فکر دلائی گئی، جنہیں ملک کی آزادی اور غلامی کا کوئی پتہ نہیں تھا ان میں شعور پیدا کیا گیا. اس میں علماء قدم بقدم برابر شریک رہے. اب اور اگر پہلے سے دیکھا جائے تو تنہا وہی اس رستے کے مسافر تھے اور تنہا وہی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے تھے. کتنے علماء شہید ہوئے اور انگریزوں نے کتنے علماء کو ختم کیا. انگریزوں نے خود جو تاریخ لکھی ہے، وائسرائے ہند نے جو تاریخ لکھی ہے، ان تاریخوں میں ہمارے علماء کرام کی بے شمار قربانیاں اور ایسے مظالم سہے ہیں اور ایسی اذیتیں انگریز حکمرانوں نے دیے ہیں جن کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن وہ سب گوارا کیا اور ملک پر دوسرے کے اقتدار کو برداشت نہیں کیا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ بیگانگان بعید الوطن کا ہندوستان پر ناجائز اور ناحق قبضہ ہوا ہے، اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے خلاف علم جہاد بلند کریں اور مقابلہ کریں. تو ان کے تلامذہ، ان کے شاگردوں نے سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی بڈھانوی رحمہم اللہ جیسے لوگ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر کے، تصنیف و تالیف چھوڑ کر کے، خانقاہیں چھوڑ کر کے انہوں نے مشقیں کیں اور جنگی ہتھیار کی تیاریاں کیں اور جنگی مشقیں کیں، لشکر تیار کیے جن کا کام صرف بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا تھا. اب وہ مجاہد بن کے کھڑے ہو گئے کیونکہ ملک کو آزاد کرانا دینی فریضہ قرار دیا گیا. مسلمانوں کا صرف ملی ملکی قومی نہیں بلکہ مذہبی فریضہ قرار دیا گیا. تب مسلمانوں نے قرآن حدیث کا سہارا لیا اور لوگوں میں جوش پیدا کیا اور ایک زبردست مقابلہ ہوا. اور اس مقابلے میں بے شک آخری مرحلے میں آ کر ہندوستان کی سب قوموں نے شرکت کی. اور آج جو حب الوطنی کی بات کرتے ہیں، آج جو ملک کی محبت کے معیار پر، کسوٹی پر ہم کو پرکھ کر دیکھنا چاہتے ہیں اور ریجیکٹ کر دینا چاہتے ہیں، یہ لوگ پھر بھی نہیں شریک ہوئے، پھر بھی ان میں سے کوئی شریک نہیں ہوا. اور یہ اس وقت بھی انگریز نوازی کرتے رہے، جاسوسی کرتے رہے، انگریزوں کا ساتھ دیتے رہے، اس پردیسی اقتدار کو مضبوط کرتے رہے. اور یہ بات بھی آپ کے چینل کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، تاریخ کی ایک حقیقت، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی 26 جنوری کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا، تو اس کی تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ جو ہے انڈین نیشنل کانگریس کمیٹی نے 1930 عیسوی میں اعلان کیا تھا کہ 26 جنوری 1930 عیسوی تک مکمل آزادی ہندوستان کو دے دینا ضروری ہے اور ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. تو بے شک انہوں نے یہ کیا، لیکن یہ بات نہیں معلوم ہے بہت سے مسلمانوں کو بھی کہ اس سے پہلے انگریزوں نے پیشکش کی تھی کہ نیم مختار حکومت لے لو، یعنی اقتدار اعلیٰ تو برطانیہ کا رہے گا اور اندرونی اور داخلی انتظام آپ لوگوں کو دے دیا جائے گا، آپ لوگ اپنے طور پہ چلا لو. کانگریس نے اس کو قبول کر لیا تھا. جیسے ہی کانگریس نے اس کو قبول کرنے کا اشارہ دیا تو جمعیت علماء ہند نے اعلان کیا کہ کسی قیمت پر بھی ہم نیم خود مختاری کو قبول نہیں کریں گے، ہم کو کامل آزادی چاہیے، ہم کسی ایک شرط کے ساتھ بھی ملک کی آزادی قبول نہیں کریں گے، بنا کسی شرط کے مکمل آزادی چاہیے. اور کانگریس سے اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند نے رابطہ کیا اور مخاصمہ کیا. تو پھر انہوں نے اگلے دن اعلان کیا کہ ہمیں کامل خود مختاری چاہیے، ہم نہیں چاہتے. تو اگر دیکھا جائے تو انڈین نیشنل کانگریس کمیٹی بھی آدھے پہ سمجھوتا کر لیتی
اگر علماء جمعیت علماء نہ ہوتی اور علماء ہندوستان اس کے لیے کھڑے نہ ہو جاتے کہ بھائی یہ ہم نہیں مانتے، آپ تسلیم کرتے ہوں گے لیکن ہم نہیں تسلیم کریں گے، پورا ملک تم نے ہڑپ کیا ہے اور پورا ملک چھوڑنا پڑے گا اور کوئی شرط نہیں لگا سکتے، آپ کا کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر، آپ کیسے شرط لگا سکتے؟ تو یہ سب احسانات ہیں اس ملک کے اوپر مسلمانان ہند کے اور ان کے علماء کے اور ان کے قائدین کے، لیکن اسے اب ہم حکومت نہیں بیان کرتی۔ تو حکومت کا تو حال یہ ہے کہ کئی مرتبہ 15 اگست کو، 26 جمہوریہ کو، 26 جنوری کو ان پروگراموں میں شرکت میں بعض پولیس افسران اور بعض بڑے بڑے عہدیداران بھی ہمارے پروگراموں میں بلانے سے آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بھی اندازہ ہوا کہ خود وہ بیچارے بھی نہیں جانتے کہ اس ملک کی تاریخ کیا ہے، وہ بھی نہیں جانتے۔ یہاں تک کہ ایک ایسے ہی پروگرام میں جب ہم نے تاریخ کا کچھ حصہ بیان کیا ایک پروگرام کے اندر، تو ایک بڑے آفیسر تھے پولیس کے، انہوں نے جب اپنی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں خود بھی بے خبر تھا کہ اتنا کچھ اس ملک میں مسلمانوں نے کیا ہے اور کتنا کیا ہے۔ تو ایک سازش کے تحت پہلے انگریزوں نے ہندوستان کی تاریخ کو بدلا اور حکمرانوں کو ظالم شکل میں دکھانے کے لیے تاریخ میں بڑی تبدیلیاں اور تصرفات کیے۔ بے شک بہت سے بادشاہ کرتے بھی ہیں، کچھ ہم حقائق کا انکار نہیں کرتے اور حقائق کو تسلیم کرنے اور غلطی کو غلطی کہنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن یہ کہ جتنا کچھ تاریخ کو مسخ کیا گیا، بدلا گیا انگریزوں نے، اس میں ان کا منشا صرف یہ تھا کہ ہندوستان میں اگر حکومت کرنا ہے تو ہندو مسلم میں ہمیشہ ٹینشن قائم رکھیں تاکہ وہ اپنا نمٹتے رہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ اس پالیسی کو لے کر کے انہوں نے جو تاریخ بدلی اور ہندوؤں کے سامنے مسلمانوں کے پچھلے اقتدار میں ہونے والے مظالم کے ایسی داستانیں گڑھیں، یا یہ کہ اگر کوئی چھوٹا سا واقعہ تھا تو چیل اڑی تو بھینس اڑی بنایا اس کو، اور اس طرح نفرت پیدا کر کے آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنے کی انہوں نے سازش رچی۔ لیکن اس وقت میں سبھی لوگ سنجیدہ تھے، ہندو برادری کے اور ان کے مختلف تہذیبوں کے قائدین اور ان کے بڑے سب تاریخ پہ نظر رکھتے تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ آج کا پڑھا لکھا کیا کہہ سکتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے، بس وہ تو ڈگری ہولڈر ہے۔ اس وقت پڑھے لکھے لوگ تھے، تاریخ کو سمجھتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ بھئی جن کے ساتھ ہم اتنا عرصہ گزارے ہیں، اگر وہ ویسے ہی ہوتے جیسا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ صاحب مارنا مرنا قرآن سکھاتا ہے اور اسلام میں تو جہاں کافر دکھے اس کو مارو، اس کی طاق میں رہو اور یہ کرو کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انگریزوں کی چلائی ہوئی۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو خود ہندو بھائی بھی سوچتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ان کو 600 سال میں ہندوؤں کو مٹا دینا کیا مشکل تھا، لیکن ایسا تھا ہی نہیں۔ انہوں نے تو دعوت تک نہیں دی۔ آج ہم روتے ہیں کہ جو ہے ہمارے حکمرانوں نے دعوت تک نہیں دی، ہر ایک کو ان کے مذہب پہ چھوڑا، ہر ایک کو ان کا کام کر لینے دیا، ان کے طریقے پہ رہنے دیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انگریزوں نے شکل بدل دی، ایک ظالم جابر اور جلاد شبیہ بادشاہوں کی دکھائی، اور مسلمانوں کی بھی، کیونکہ ان کی حکومت ہے تو انہوں نے ایسا کیا اور ایسے ایسے مظالم ہندوؤں پر ہوئے، ایسے ایسے ہوئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نفرت کی دیوار کھڑی کرنے میں انہوں نے بنیاد ڈالی تھی۔ بعد میں جب ملک آزاد ہو گیا اور جن لوگوں نے آزادی کے لیے اتنی قربانیاں دی تھیں، جس کے بارے میں انگریز یہ کہتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلم علماء نے جتنا خون بہایا ہے اتنا دوسری قوموں کا پسینہ بھی نہیں بہا۔ تو ظاہر تاریخ پر ان کی نظر تھی، وہ 200 سال سے مقابلے میں وہی تھے، انہی کو ٹارگٹ بنا کے مقابلہ کیا جا رہا تھا، تو ان کو پتہ تھا کہ تاریخ ہے، لیکن پھر بھی انگریز مورخین نے تاریخ کے لکھنے میں دیانت سے کام لیا اور تاریخ کے لکھنے میں حالات بالکل ٹھیک بیان کیے۔ اب یہ قربانیوں کا کیوں تذکرہ نہیں ہوتا کہ ایک انگریز کہتا ہے کہ میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا گنگا کے کنارے اور مجھے گوشت کے جلنے کی بدبو آئی، تو میں نے کھڑکی میں سے جھانک کے دیکھا تو علماء کی لائن کھڑی ہوئی ہے اور آگ جل رہی ہے، ایک ایک سے پوچھتے ہیں کہ انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ واپس لوگے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں لوں گا، اور اسے آگ میں جلایا جا رہا ہے۔
اور آنکھوں سے دیکھ کر کے انگریز اپنی تاریخ میں لکھ رہا ہے اپنی ہی قوم کے کرتوتوں کو. کبھی حرف غلط کے طور پر یا انگریزی اخبارات میں کالم لکھنے والے آرٹیکل لکھنے والے جو غیر مسلم ہیں اگر وہ لکھے ہوتے کہ یہ بھی مجاہد آزادی ہے، یہ بھی مجاہد آزادی ہے، یہ بھی ہے، اور کب سے ہوا، کیسے ہوا، کتنی مسلمانوں نے قربانیاں دیں. سچی بات یہ ہے کہ اگر 2-4 قلمکار اس وقت تاریخ کے حوالے سے کچھ سچائیاں لکھ دیں تو یہ جو نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ آدھی ختم ہو جائے گی، 80% ختم ہو جائے گی. ہمارے بولتے رہنے سے تو بھائی نہیں ہوگی، لیکن کوئی تو سچ بولنے والا کھڑا ہو جائے. اکثریت میں، ملک کی اکثریت میں سچ بولنے والے کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں. اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آج کیا کیا خطرے ہیں اور کیا کیا خدشے ہیں. ایسا تو ہم نہیں مانتے کہ نہیں ہیں لوگ سچ بولنے والے. ہم مانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد آج سچائی کو جانتی ہے، مانتی ہے، اعتراف کرتی ہے، لیکن اعتراف برسر عام کرنے میں ان کو کچھ خطرے ہیں، کچھ اندیشے ہیں. اب بس یہ اندیشوں کی وجہ سے انہوں نے زبان بند کر لی یا قلم روک لیا ہے اور اب کوئی ذکر نہیں کرتا. جب بھی 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو، سوائے 1-2-3 نام رٹے پٹے ہیں ان کا ذکر آ جاتا ہے، اس سے زیادہ کسی کا کچھ نہیں ہے تذکرہ. اور اسی وجہ سے زیادہ ابوالکلام آزاد کا نام آ جاتا ہے بس. حالانکہ ابوالکلام آزاد تو آخری مرحلے کے مجاہدین میں ہیں جنہوں نے اصل قربانیاں دی ہیں، ان کا کہیں ذکر ہے، نہ نام ہے، نہ نشان ہے. اگر وہ لوگ اس وقت میں اقتدار مانگتے اور اقتدار میں شرکت کرتے یا کچھ شرائط لکھواتے، وہ سچویشن ایسا تھا کہ قبول کرنا پڑتا اور قبول کرتے اس وقت کے لوگ، تو شاید ہمیں اتنی مجبوری نہ ہوتی. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ملک حکمرانی کرنے کے لیے نہیں حاصل کیا، باہر والے کو بھگا کر جس کا حق تھا اس کو حق دلانے کے لیے یہ قربانیاں دیں. اب ہم جا رہے ہیں اپنے مدرسوں میں، اب ہم جا رہے ہیں اپنی خانقاہوں میں اور اپنے دین کی حفاظت میں لگ جائیں گے. تو انہوں نے اقتدار میں ساجھا نہیں مانگا اور انہوں نے اقتدار میں اپنے لیے کچھ شرائط نہیں بڑھوا دی اس کے اندر. تو اس وجہ سے یہ ہو گیا کہ صاحب اب ایک طبقے کو یہ کہنے کا موقع مل رہا ہے کہ صاحب اگر ملک آزاد کرایا ہے تو اس میں مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں ہے. انکار بھی نہیں کر رہے ہوں گے لیکن اقرار بھی تو نہیں کر رہے. کچھ تو مانو کہ کیا کیا مسلمانوں نے. جو بڑے بڑے امیر تھے، بڑے بڑے رئیس تھے، انگریزوں نے ان کی جائیدادیں قرق کر کے بھیک مانگنے پہ مجبور کیا. انہوں نے وہ حالت تو گوارا کر لی لیکن باہر سے آئے ہوئے حکمراں کا ساتھ نہیں دیا اور ان کی گھر کی عورتیں دوسروں کے گھر پہ جا کے مانگنے، جس کے ایک گھر سے 100 گھروں میں چولہا جلتا تھا، آج وہ دوسرے کے سامنے پیالہ لے کے کھڑی ہوئی ہے. اس ذلت پہ بھی آئے مگر اپنا ملک دوسرے کے حوالے کرنے کی ذلت کو برداشت نہیں کیا. تو یہ قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اور اتنے واقعات ہیں اکرم صاحب کہ میں اگر اب بیان کریں تو صبح ہو جائے گی کہ کیسی کیسی قربانیاں مسلمانوں نے دی. لیکن میں بس آپ کو اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شکوہ اغیار کا کیا کریں. اگر جو لوگ اپنی پالیسی کے تحت ہی مسلمان اور مسلمان کی تاریخ کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور نہیں دکھانا چاہتے ہیں تو ان کا ہم کیا شکوہ کریں، کیا شکایت کریں؟ شکایت تو ان سے ہے جنہیں خود اپنے ملک میں اپنی ماضی کا پتہ نہیں ہے اور وہ جاننا بھی نہیں چاہتے. یہ واقعات کا کچھ تذکرہ مدرسوں میں پھر بھی ہو رہا ہے اس واسطے کہ وہ بچوں کو آزادی کی تقریر یاد کرائی، کچھ تاریخ دیکھ لیتے ہیں، کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ واقعات کوٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کچھ ہمارے مدرسوں کی چہار دیواری میں پھر بھی تاریخ محفوظ ہے. ہندوستان کے مجاہدین آزادی، ہر حقیقی مجاہدین کی تاریخ محفوظ ہے. کچھ یہاں ذکر ہو جاتا ہے لیکن باقی ہمارے یہ بچے جو مدرسوں میں ہیں یا یہ جو علماء ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 3% اور 97% مسلمانوں کو کیسے پتہ چلے کہ ملک میں آپ کا کتنا حصہ ہے اور آپ کی کتنی قربانی ہے اور آپ کا کتنا خون بہا ہے اس ملک کے آزاد ہونے میں، اور آزاد ہو جانے کے بعد آپ کو کہاں پہنچا دیا گیا ہے اور کہاں تک پہنچانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کیوں ہندو مسلم میں لڑائی کرائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا اغراض ہیں. یہ ہندوستانیوں کے مزاج میں ہی لڑنا نہیں ہے ہی نہیں. محبت بھرے دل ہیں اور ہندوستانیوں کے مزاج میں کوئی فتنہ فساد کا شوق ہے ہی نہیں.
لیکن باقاعدہ طور پر ایسی تحریکیں بنا دی گئی ہیں جو لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کا بہن بنائیں. اور جب ظاہر ہے کہ جب ذہن میں آدمی کے بیٹھ جائے گا کہ یہ شخص میرے لیے خطرہ ہے تو اس سے نفرت ہو ہی جائے گی. مجھے بھی ہوگی، آپ کو بھی ہوگی، کسی کو بھی ہوگی. تو ہم ہندوستان کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے عوام سے کوئی شکایت نہیں رکھتے. ان کے اچھے کردار آج بھی آنکھوں کو سفر میں، حضر میں، رستوں میں، جگہوں میں، کاروبار میں، ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، ان کی انسانیت نوازی اور ان کے اخلاق اور کردار. لیکن ایک نئی نسل ہے، اور اب جو نوجوان ملک کے باشندے بننے جا رہے ہیں اپنی عمروں کے اعتبار سے، ان کے ذہنوں میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے اور اس کو ان کے ذہنوں سے نکالنا ہے. اگر ہم اس کو نکالنے کے واسطے کم از کم یہ کریں کہ ہمارے لیکچررز، ہمارے پروفیسرز اپنی تاریخ سے واقف ہوں اور کبھی موقع سے اس کا تذکرہ کریں، اور ہمارے لیکچرز ہوں نوجوانوں کے سامنے اور مسلمانوں کے سامنے اور غیر مسلموں کے بھی سامنے، تاکہ ان کو بھی کچھ پتہ چلے. مجھے خود تجربہ ہے کہ بعض علاقوں میں ہم نے کچھ اسلامی تعلیمات پر تقریریں کی. وہاں پر بی جے پی کے صدر بھی اسٹیج پر موجود تھے، اور وہاں پر RSS کے لوگ بھی موجود تھے، بڑے بڑے وکیل تھے اور تعلیم یافتہ لوگ تھے. لیکن جب پروگرام گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا ختم ہوا، سامنے ایک گھر میں ہمارا قیام تھا، ان لوگوں نے اجازت چاہی کہ ہم بھی جو ہے مولانا صاحب سے مصافحہ کر لینا چاہتے ہیں. تو وہ آئے، 5 منٹ کے لیے بیٹھے. انہوں نے خود کہا کہ ہم آپ سے ایک تو مل لینا چاہتے ہیں اور ہم آپ کا آشیرواد لینا چاہتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں، آج جو باتیں کہی گئی ہیں یہاں پر، یہ آپ جگہ جگہ کہیے، اور ہم بھی اپنے لوگوں کو جمع کریں گے مجمع کے اندر، ان کے سامنے بھی آئے اور سب کے سامنے آئے، اور ایسے پروگرام بار بار کیجیے اور جگہ جگہ کیجیے. بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کے ہر مسئلے میں رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن اب ان کے سامنے جب بات آئی تو بھائی سچائی کو کون انکار کرتا ہے، ہر دل قبول کرتا ہے. لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ اگر ایک شخص ہماری تاریخ دبا رہا تھا تو ہم نے دبنے دی. ہم نے نہیں کیا کہ بھئی تم دباتے ہو تو دباؤ اور ہم پھیلائیں گے، تو ہم نے بھی نہیں پھیلایا. تو اس کا نتیجہ آج ایسا ہو گیا ہے. بہرحال یہ میں نے تھوڑا تفصیل سے اس لیے آپ کو بتایا کہ یہ بڑا دل دکھتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ایسی بس چند سیاسی معروف تدبیریں کرنے سے زیادہ اور کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بڑا کام اس وقت اگر مسلمان اپنی مضبوطی کے لیے اور خوشحالی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ابنائے وطن کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے جتنا ان کے پاس میڈیا ہے اور جتنے بھی وسائل ہیں، بے شک محدود ہیں لیکن جتنے بھی ہیں ان کا استعمال کریں اور حقائق کو سامنے لائیں، غلط فہمیاں دور ہوں، اور اس ملک کے اندر بجائے ٹینشن کا ماحول بننے کے اس ملک میں آزادی کا ماحول بنے، اور ہر شخص اپنے اپنے عقیدے اور اپنے تہذیب کے مطابق سکون سے زندگی گزارے، دوسرے کو اپنے لیے خطرہ نہ سمجھے اور کوئی کسی کے لیے خطرہ بنے بھی نہیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تاریخ کو تحقیق کریں اور تاریخ کو سامنے لائیں اور اسے پھیلائیں. کم سے کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں مایوسی نہیں پیدا ہوگی. مسلم نسل اور اس وقت نوجوان بالکل ایک مایوسی کے عالم میں ہیں اور انہیں کچھ سجھا ہی نہیں دیتا، کیونکہ ہر طرف سے ڈرایا جا رہا ہے اور ہر طرف سے ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے. ایسی میڈیا سب ایسا کر رہا ہے، وہ سن کے دیکھ کر کے ایک قسم کی مایوسی پیدا ہوتی ہے اور ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اور ہمیشہ قوموں کی ہمتیں بنتی ہیں ان کے ماضی سے، ان کے ماضی کے اہل ہمت کے کارناموں سے، کہ انہوں نے کیسے کیسے کارنامے کیے. آدمی سوچتا وہ بھی ایک انسان تھا، میں بھی ایک انسان ہوں، تو میں کیوں نہیں کر سکتا، تو ہمت بنتی ہے اس سے. تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ سے باخبر ہوں، اور خصوصاً اس ملک کی آزادی میں ہمارے علماء کرام نے کتنا کردار ادا کیا ہے، اور اس ملک کے ترقی میں اور اس ملک کو ساری دنیا کے نظر میں آج سے 300 سال پہلے
ساری دنیا کی نظر میں اس ملک کو سونے کی چڑیا اور دولت کا خزانہ بنا دینے والے بادشاہوں کی بھی تاریخ سے واقف ہوں. سب خراب نہیں ہیں، کسی سے غلطی ہوتی ہے اور کوئی اچھوں سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ایک تاریخ کو فراموش کر دیں اور ایک تاریخ کو دفن کر دیں. یہ اس کا مطلب نہیں ہے. ہاں کوئی چاہ رہا ہوگا تو جو چاہ رہا ہوگا وہ اپنا کام کرے گا، لیکن ہم کیوں ہونے دیں، ہم اپنا کام کریں. بہت بہت شکریہ مولانا. سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ان سوالات کے جوابات کے ذریعے ہماری رہنمائی کی. تو ناظرین، جیسا کہ سب سے پہلے اہم چیز مولانا نے جس کی طرف بار بار ہمیں توجہ دلائی کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اور جو بھی جتنا بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہو اس سے ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو سامنے لائیں، تاکہ ہماری جو آنے والی یہ آج کی جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ ہماری تاریخ کا مطالعہ کر سکیں، اور جو غلط فہمیاں دور حاضر میں آج ہندوستان میں پائی جا رہی ہیں وہ ختم ہوں گی، اور نفرت کا ماحول ختم ہوگا اور محبت بھرا ماحول پھر سے بنے گا. سونے کی چڑیا ہمارا دیش پھر سے بنے گا. ہم تہہ دل سے مولانا کا شکریہ ادا کرتے ہیں پھر ایک مرتبہ کہ آپ نے ہماری قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہماری رہبری کی. اللہ اس کا آپ کو بہت بہترین اجر عطا فرمائے. ناظرین، آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے مستفید فرمائیے. اب ہو چلا ہے آپ سے رخصتی کا وقت، ہو چلا ہے حضرات سے رخصتی کا. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اپنا من پسندیدہ چینل صرف اور صرف سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز.